अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से कोर्स 2 सफ़ा 5 इशारा ए में आप सबको खुश आमदीद। तो आज का जो लेसन है इसमें हम कोर्स 2 का सफ़ा नंबर 5 हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले 4 सफ़हात हम मुकम्मल कर चुके हैं। मुसहफ़ के पहले 5 सफ़हात कोर्स 2 में हम पढ़ रहे हैं। उसमें 5 सफ़हात का खुलासा इस तरह से है कि सूरतुल फातिहा से हमने शुरू किया और कामयाब इंसान की आदात सीखी, हिदायत की दुआ सीखी और उसके बाद सूरतुल बकरा शुरू की। सूरतुल बकरा में जो मेन टॉपिक है वो हिदायत का टॉपिक हमने सीखा, जिसमें मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन का तज़किरा हुआ और उसके बाद कुरान की दावत और फिर आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, जो सबसे पहले इंसान है जिनको हिदायत मिली। तो आज हम इस 5वें सफ़े को शुरू करेंगे जो आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, जिसमें तो 5 सफ़हात को हम हाथ की उंगलियों पर इस तरह से देखते हैं। हर उंगली पर एक सफ़ा है और 4 इशारात हैं। पहले 4 सफ़हात अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल कर चुके हैं। इन इशारात को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहला सफ़ा तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे, आग, बारिश, दावत, चैलेंज, वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। ये पहले 4 सफ़हात के इशारात हैं। आज इंशाल्लाह 5वां सफ़ा शुरू करेंगे। ये हमारे कोर्स का आखिरी सफ़ा है। 5वें सफ़े के इशारात हैं खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। 5वें सफ़े के इशारात का यादा करें। खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। खलीफा, अस्मा, सजदा, तौबा। खलीफा, अस्मा, सजदा, तौबा। तो आइए आज का जो पहला इशारा है उसका तारुफ लेते हैं। पहला इशारा है आज का खलीफा पर सवाल। इससे पहले जो तज़किरा हुआ पिछली आयत में कि कुरान पाक चूँकि हिदायत की किताब है और उसको से जो लोग हिदायत नहीं पाते उनका तज़किरा हुआ फासिकीन। तो अब यहाँ पर यहाँ पर जो तज़किरा है अल्लाह ताला यहाँ बयान कर रहे हैं हिदायत उसी वक्त दी गई है जब से इंसान पैदा हुआ। सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम, उनका आज के असबाक में तज़किरा है। तो हिदायत को ना पाने वालों का तज़किरा हुआ पिछली आयत में जो कि फासिकीन थे और उससे पहले मुनाफिकीन थे। तो अब हिदायत का जो तज़किरा हो रहा है कि हिदायत सबसे पहले जिस इंसान को मिली उनका तज़किरा है आदम अलैहिस्सलाम का। तो आइए आज का जो इशारा है खलीफा पर सवाल, इन आयात के असबाब को पहले देखते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को वो ज़मीन में खलीफा बनाएगा। आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन में अल्लाह ने खलीफा बनाना चाहा और फरिश्तों ने इस पर सवाल किया और उन्होंने जो सवाल किया वो सिर्फ इसलिए किया कि वो जानना चाहते थे कि अल्लाह ताला की हिकमत क्या है कि वो ज़मीन में आदम को खलीफा बनाना चाहते हैं। इसमें हिकमत क्या है? इसमें उनकी तरफ से किसी नाराज़गी का इजहार नहीं था और अल्लाह ताला को पहले से इल्म था कि ज़मीन में खून खराबा होगा,
اس کے باوجود اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا چاہا. اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ زمین پر کون سے اچھے کام کیے جائیں گے. تو یہ آج کی آیات کے اندر حاصل ہونے والے اسباق ہیں، انشاءاللہ اس کو آگے بھی دیکھیں گے. الحمدللہ قرآن کتنا آسان ہے کہ ہر لائن میں ہمارے لیے 3 یا اس سے کم نئے الفاظ ہیں، اور ہمارے پاس 2 چیلنجز ہیں، الفاظ کے معنی کو سیکھنا اور گرامر کو سیکھنا. تو الفاظ کے معنی جو ہیں وہ ہم سیکھتے ہیں فریزز سے، جو جملے ہم پڑھتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں اور اشارات سے، اور گرامر کو ہم سیکھ رہے ہیں ٹی پی آئی کے ذریعے سے اور عربی بول چال کے جملوں کے ذریعے سے. الحمدللہ آئیے اب ان آیات کا ترجمہ اور شرح دیکھنے سے پہلے ان آیات کو سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وَإِذْ اور جب، اس ہم نے پڑھا اور جب کے معنی میں آتا ہے، وہ میں نے اور اس جب، اور جب قالا فرمایا ربک تیرے رب نے. قالا کا معنی ہم نے پڑھا اس نے کہا. جب اللہ تعالیٰ کے لیے سوال کرتے تو ہم کہیں گے فرمایا. اللہ نے جب فرمایا تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، للملائکتی فرشتوں سے فرمایا. کیا فرمایا کہ انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. قالو تو انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے آگے سے جواب دیا، اتجعلو، حمزہ ہے، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں حل، حل بھی کیا کے لیے آتا ہے، اس طرح سے ما بھی آتا ہے کیا کے لیے، اور حمزہ جو ہے یہ بھی کیا کے لیے آتا ہے، کوسچن مارک، کوسچن کا جو ہے نا ورڈ ہے، اس سے ہم کسی کوسچن کر سکتے ہیں. اتجعلو کیا تو بناتا ہے، فیہا اس میں، یعنی زمین میں، میں جو، یفسدو فساد کرے گا، فیہا اس میں، جو اس میں فساد کرے گا، کیا تو اس بناتا ہے. یفسدو یہ بظاہر ہمیں مضارع نظر آتا ہے اور ہے بھی مضارع، لیکن اس طرح کے مضارع انشاءاللہ ہم نیکسٹ کورس میں پڑھیں گے. جو پیش والا مضارع ہوتا ہے اگلے کورس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو میں یفسدو فیہا جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء اور بہائے گا، الدماء خون، اور خون بہائے گا. یسفکو یہ ایک نیا فعل ہے، تو بہانا، خون بہانے کے ساتھ اکثر یہ استعمال ہوتا ہے. ویسفکو اور بہائے گا خون، ونحن اور ہم، نسبحو تسبیح کرتے ہیں، بحمدک تیری، تیری حمد کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ ہم تسبیح کرتے ہیں. ونقدس لک اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، ونقدس ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لاکا تیری. فرشتے اللہ تعالیٰ کو آگے آنسر کر رہے ہیں کہ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں. تو کیا تو زمین میں ایسا خلیفہ بنا رہے جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا.
قال، تو اللہ نے فرمایا انی، بے شک میں، اعلم، خوب جانتا ہوں، ما، جو کچھ، لا تعلمون، تم نہیں جانتے، یعنی میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو ترجمہ ہمیں سمجھ آ گیا ان آیات کا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا کہ وہ آدم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب زمین میں خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے آگے سے کیا کمنٹ کیے کہ انہوں نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، صرف انہوں نے جو سوال کیا وہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی جو اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں، تو حکمت کو جاننے کے لیے انہوں نے یہ آگے سے بات کی کہ کیا آپ زمین میں ایسے اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا یا زمین میں خون بہائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو جانتے ہیں۔ تو ہم زمین میں جو ہیں آدم کی اولاد ہیں، تو ہم زمین میں اس وجہ سے نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے جنت میں ایک پھل کھا لیا تھا اس کی وجہ سے ان کو زمین میں بھیج دیا گیا تو ہم زمین میں ہیں، نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پری پلان ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارا ایک نظام بنایا کہ اس کی وجہ سے ہمیں اللہ نے زمین میں بھیجا۔ سب سے پہلے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بھیجا اور اس کے بعد پھر ساری ان کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس کے بعد ایک حکمت کے تحت جنت سے زمین میں، زمین کے بعد پھر یہاں پہ اللہ نے ساری ان کی اولاد پیدا کی۔ تو یہ جو حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس حکمت کو جاننے کے لیے ہی فرشتوں نے سوال کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ فرشتوں کو خلیفہ بنا رہے، تو یہ جو خلیفہ کا لفظ ہے ہم نے پڑھا اس آیت میں، خلیفہ بنانا چاہتا ہے، خلیفہ کے دو معنی آتے ہیں۔ خلیفہ کا ایک مطلب ہے کہ خلیفہ کا ایک مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے۔ خلیفہ کیسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے اس سے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی خلیفہ کا ہے جو کسی کے بعد ذمہ دار بن کر آتا ہے، جو کسی کے بعد ذمہ دار بن کر آتا ہے۔ تو دونوں معنی ہے اس کے، ایک خلیفہ، اب یہاں پہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے بعد وہ ذمہ دار بن کر آئے، نہیں، بلکہ یہاں پہ اس کا کیا معنی مراد ہوگا؟ جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم آتے ہیں کہ یہ احکامات ہیں اور یہ تم نے میری مخلوق پر تم نے ان احکامات کو نافذ کرنا ہے۔ تو یہ خلیفہ کے معنی ہم نے پڑھے، دو معنی ہے خلیفہ کے۔ قالو، خاموش ہو جا۔ قالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ فرشتوں کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سوال کرنے کا موقع عنایت کیا، نہ کہ اس پر ناراضی کا اظہار کیا کہ آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں، بلکہ پوچھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے آگے سے کیا کہا؟ سبحانک، سبحان اللہ۔ اگر کوئی ہم سے کوئی پوچھے یا سوال کرے اور ہمیں اس کا جواب معلوم نہ ہو تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ کہ فرشتے نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں، تو فرشتوں نے اس پر یہ سوال کیا کہ کیا ایسی شخصیت کو خلیفہ بنا رہے جو زمین میں فساد پھیلائے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ سارا سوال ان کا کس لیے تھا کہ وہ چھپی ہوئی حکمت کو جاننا چاہ رہے تھے۔ یہ انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ کے اس ارادے پر، اعتراض نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ کیوں بنانا چاہ رہے ہیں، بلکہ اس حکمت کو جاننا چاہ رہے تھے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ بنانا چاہ رہے ہیں، وہ جاننا چاہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبیح اور حمد کیا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث سن لیتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا بندوں کے لیے چنا ہے، وہ کون سا کلام ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس میں تسبیح بھی ہے،
سبحان اللہ اور بحمدہ اس میں تحمید بھی ہے، حمد بھی ہے اور تسبیح بھی ہے. تو یہ حدیث میں اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں تسبیح اور حمد کے. تو فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی حمد کرتے ہیں اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تسبیح اور حمد بہترین ذکر ہے. اس کو سمجھ کر کیا جائے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں. اس سے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح تصور بیٹھتا ہے، شیطانی وسوسے سے دور ہو جاتے ہیں جو انسان کے دل میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جب زبان کو تر رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد پیدا ہوتی ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے. اور دنیا میں کامیابی کے لیے کیا ہے؟ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اور گریٹیٹیوڈ جیسی ہم جو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اسی سے پیدا ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کی جائے. تو تسبیح اور حمد کی اہمیت جو ہے اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے. جب بھی کوئی بھی بات ہو، جب اس کو بار بار تذکرہ اس کا کیا جاتا ہے تو وہ دل پر بیٹھ جاتی ہے، دل پر پکی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک مشاہدے کی بات ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر کسی کے دل میں بٹھانا تو اس کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کے بہت زیادہ ایڈ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ بار بار ایڈ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. ایسا ہی اگر ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کرتے رہیں گے، ذکر اذکار کرتے رہیں گے تو اللہ کی یاد دلوں میں بیٹھی رہے گی. تو یاد میں کیا یہ بھی یہ بیٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے. اور حمد اس بات کا بھی اعلان ہے، تسبیح تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہیں، اور حمد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام صفات و خوبیوں کا مالک ہے. تعریف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام صفات کا حامل ہے اور خوبیوں کا مالک ہے. تسبیح اور حمد کے متعلق ہم نے میرا خیال ہے کہ پچھلی وانے میں بھی کچھ پڑھا تھا. بہرحال یہ ہم نے اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھی ہے تسبیح اور حمد کے متعلق. اور تقدیس کیا ہے؟ تقدیس بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا. حمد اور تسبیح اور تقدیس اس میں یہی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ تمام صفات کے مالک ہیں. یہی اس کو ان شارٹ کہا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں وہ میں بہتر جانتا ہوں، تم ان حکمتوں کو نہیں جانتے ہو کہ میں کیوں خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں جو دنیا میں جگہ جگہ خون خرابی ہو رہے ہیں تو اللہ کیا کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اس کے لیے کوئی سد باب کر رہا. ٹھیک ہے. اور اس بات کو دلیل بنا کر وہ مذہب سے انکار کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر سامنے آ کر جانا اس کا کوئی نہ کوئی سدباب کرنا چاہیے. یہ کیوں خون خرابی ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، کیوں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس بات کو ہمیں اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ زمین میں فساد یا خون خرابے کے بارے میں فرشتوں نے پوچھا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ خون خرابہ کریں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ زمین میں خون خرابہ ہوگا. بلکہ یہ فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس کا جواب اللہ نے کیا فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جو فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو مکالمہ ہوا آدم علیہ السلام کے تخلیق کے بارے میں اور یا ان کو خلیفہ بنانے کے بارے میں، وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ مجھے پتا ہے خون خرابہ ہوگا، باقی اللہ کو علم تو ہے کہ خون خرابہ ہوگا، یہ چیزیں ہوں گی، یہ دنیا میں کون کیا کرے گا، جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کو سارا علم ہے. لیکن اس کے پیچھے چھپی حکمت کو ہم نہ جانتے ہیں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی، کیوں اللہ نے ایسا کیا. جب اللہ بہتر جانتا ہے تو ہر چیز کو اعتبار سے وہ باخبر بھی ہے، تو زمین میں ہونے والے ہر اچھے برے کاموں کے بارے میں وہ خوب اچھی طرح واقف بھی ہے. تو اس بارے ہمیں صرف اتنا ہی ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے. ہمیں جو حکم ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی اس کے مطابق درست ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ان اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر فیصلے کریں گے جب ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اس کو گزاریں گے
تو ہمارے لیے خود بخود ہی حالات جو ہے وہ سازگار ہوتے جائیں گے۔ فرق وہاں پہ آتا ہے یا مسئلہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جب ہم یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک مشین بنائی ہے، انسان کے تخلیق اللہ نے فرمائی، اس کے تمام الگ الگ پارٹس ہیں، اس کے جتنے بھی پارٹس آف باڈی ہیں ان کے الگ الگ فنکشنز ہیں پارٹس کے، تو اس کو چلانے کے لیے، درست سمت پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے کتابیں بھیجی جو آسمانی کتابیں ہیں، آخر میں قرآن پاک کو نازل کیا۔ تو اگر تو اس مشینری کو ان کتابوں کے مطابق اگر چلایا جائے، ان کے احکامات کے مطابق چلایا جائے، تو یہ مشینری درست کام کرتی ہے، اور جب اس کی تعلیمات سے ہٹ جائیں گے تو ظاہر بات ہے زمین میں پھر فساد ہی پھیلے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان آیات کو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، اور تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو اس میں بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے احساس تجھ کو بے عیب کہتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ الحمدللہ ہم نے اس کا ترجمہ اور مختصر شرح دیکھی ہے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں کیا اسباق ہیں، ہم کیا دعا کر سکتے ہیں اور کیا پلان بنا سکتے ہیں۔ اسباق ایک بار پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ آدم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا۔ تو فرشتوں کے سوال پر جب فرشتوں نے سوال کیا تو اللہ نے اس پہ کسی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ آگے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ زمین میں خون خرابہ ہوگا، یہ بات اللہ کے علم میں تھی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اس لیے اس سے معلوم ہے کہ زمین میں کون سے اچھے کام کیے جائیں گے۔ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو آئیے ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہمیں جو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بگاڑ اور فساد پھیلانے سے بچا، کہ ہم زمین میں امن اور سلامتی پھیلانے والے بنے، زمین میں فساد پھیلانے والے میں سے نہ ہوں، اور اللہ ہمیں تیری حمد اور تسبیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آئندہ آنے والی جو ہماری زندگی ہے اس کے لیے ہم نے بیان یہ کرنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ خوب تسبیح اور حمد کروں گا۔ تو آج سے ہم نے اپنے معمول بنانا چاہیے کہ ہر وقت اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی تسبیح اور حمد سے تر رکھنا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جس کے صحیفے میں یعنی جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جاتا ہے، اللہ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ تو استغفار کی کثرت اور تسبیح اور حمد کی کثرت ہونی چاہیے، اس سے انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ اب ہم دیکھتے ہیں ان آیات میں آنے والے اسماء اور افعال کو۔ اسماء ان آیات میں آنے والے ہیں الملائکہ، پہلا اسم کیا ہے؟ ملائکہ، تو جمع ہے ملکن کی۔ ملکن کیا ہے؟ فرشتہ، ملائکہ اس کی جمع آتی ہے۔ خلیفہ، خلیفہ جمع ہے اس کی خلائف، اور ایک اس کی جمع خلفاء بھی آتی ہے۔ خلیفہ کی جمع خلائف بھی آتی ہے اور خلفاء بھی آتی ہے۔ کسی جگہ خلفاء بھی لکھی ہوگی، شاید آپ کی کتاب میں خلفاء لکھی ہو اس کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اسم ہے الدماء، دماء دمن کی جمع ہے، دم کہتے ہیں خون کو، اور دماء اس کی جمع ہے زیادہ خون۔ دم کا لفظ ہم نے سنا ہے کبھی، جو جی مکہ میں جاتے ہیں، حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ کیا ہو گیا، اس پہ دم لازم آ گیا ہے، سنا یہ لفظ کبھی؟
جو لوگ وہاں پہ گئے ہوں گے تو انہیں سنا ہوگا. جی سر، حج جب کرتے ہیں یا حج عمرہ کرتے کرتے ہیں ہیں تب دم واجب ہو جاتا ہے. دم واجب ہو جاتا ہے, تو وہ دم خون کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, خون بہانا. تو جمع ہے دماؤن, اس کی جمع آتی ہے. تو یہ اسماء ہم نے دیکھے الحمدللہ. اب دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں صحت مند حروف کون سے ہیں, جو 3 حرف والے صحت مند حروف والے افعال ہیں وہ کون سے آئے ہیں. جاعلن, جاعلن کیا ہے, جاعلن جعل فعل سے ہے, اس کا پوری چابی دیکھتے ہیں 6. فتح اس کا پیٹرن ہے, اور جیم عین لام روٹ لیٹرز ہیں. جعل اس نے بنایا, جعل یجعل اجعل جاعل مجعول جعل, اس کا مصدر ہے جعل. اس کے بعد ہے صفا کا, یہ یسفکو اس کا مضارع ہے. تو صفا کا آئے گا ضربہ پیٹرن سے, سین فا کاف. تو اس کو پڑھیں گے صفا کا مطلب ہے اس نے بہایا. بہانا تو عام طور پہ یہ خون بہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. صفا کا یسفکو اسفک صافک مسفوک صفکن, اس کا مصدر ہے. اسی سے ایک لفظ نکلتا ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, یہ وہ بہت بڑا صفاک ہے, بہت بڑا صفاک ہے. یہ ظالم ہے, خون بہانے والا ہے, اسی سے لیا گیا ہے صفاک. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو فعل ہے صحت مند فعل عالمہ سے استعمال ہوا ہے عالم. عالمہ یا علم, علم, عالم, معلوم, علم. عالم کون سا صیغہ ہے, یعلم ہے نا, یعلم, یعلمون, تعلم, عالم. ٹھیک ہے جی, مضارع کا صیغہ ہے یعلم عالم. ٹھیک ہے. تو عالمہ سے یہ سامیہ کا پیٹرن ہے. یہ تو یہ ہمارے پاس ہے اس صحت مند حروف تھے, والے افعال تھے, ہم نے سیکھے ابھی. اب دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں کوئی ایسے افعال بھی ہیں کہ جو کمزور حروف والے ہوں. تو سب سے پہلے اس میں ہے قال, بہت آسان ہے. قال, یقول, قل, قائل, مقول, قول. کاف واو لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. قال, بیسک اس کا باب کون سا ہے, نصارہ. الحمدللہ قالا ہم نے ابھی دیکھ لیا, اور یہ وہ افعال ہم نے دیکھے ہیں جو کمزور افعال حروف والے افعال اس آیت میں استعمال ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا آج کے لیسن کا جو پہلا حصہ ہے وہ مکمل ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے, کورس 2 صفحہ 5 اشارہ بی. اشارہ بی ہم پڑھیں گے آج کے اس لیسن میں. کورس 5 میں 5 صفحات ہیں, اور اس کا ٹاپک ہمیں پتہ ہے, ہدایت کا ٹاپک ہم نے پڑھا, کافرین, منافقین, متقین کا تذکرہ ہوا. ابھی ہم 5واں صفحہ پڑھ رہے ہیں جس میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. تو یہ وہ اشارات ہاتھ کی انگلیوں پر ہمیں اچھی طرح سے الحمدللہ یاد ہوتے جا رہے ہیں کہ 5 انگلیوں پر 5 صفحات, اور ہر انگلی پر 4 اشارات ہیں. پہلے 4 اشارات 4 صفحات ہم مکمل کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ 5ویں صفحے کے 2 اشارے آج انشاءاللہ مکمل کر لیں گے ہم. تو 5ویں صفحے کے اشارات چل رہے تھے, اس میں خلیفہ بر سوال ہم نے پڑھا. ابھی اس کے بعد ہے اسماء کی تعلیم, یہ بھی آدم علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے اس میں. تو اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں دوسرے اشارے کو جو 5ویں صفحے کا ہے. تعارف میں کیا ہے, اسماء کی تعلیم, یہ بھی آدم علیہ السلام کا تذکرہ ابھی پہلے اشارے میں ہوا اس صفحے کے, اور دوسرے اشارے میں بھی آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے. کیونکہ فرشتوں نے سوال کیا تھا آدم علیہ السلام کی تخلیق پر, ان کو خلیفہ بنانے پر, تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید تفصیلات کے ساتھ ان کو جواب دیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے تخلیق پر جو ان کا سوال تھا. اسماء کی تعلیم آج کا اشارہ ہے. ان کے اسباق دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے, اور اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. فرشتے سمجھ گئے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کریں گے,
اللہ تعالیٰ ہر چیز کے کا علم جانتا ہے. تو یہ آج کے اس میں اسماء ہیں جو آج کی آیات میں ہیں. تو آدم علیہ السلام کو نام سکھائے اللہ نے. کس چیز کے نام سکھائے اس کی انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے، اور جس طرح فرشتوں نے آگے سے اللہ تعالیٰ کے کو آنسر کیا سبحان کا کہا، تو ہمیں بھی اس سے کوئی بات علم نہ ہو سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. تو یہ آج کے اسباق ہیں. اور قرآن پاک الحمدللہ بہت آسان ہے کہ ہر لائن میں 3 یا 3 سے کم الفاظ نئے نظر آ رہے ہیں ہمیں اس کورس میں. انشاءاللہ جب ہم اگلے کورس میں جائیں گے، یعنی اس کورس کو جب مکمل کر لیں گے، تو ہمیں ہر لائن میں ہمارے لیے 2 یا اس سے کم الفاظ نئے رہ جائیں گے الحمدللہ. جو کہ ہماری ووکیبلری جو ہے ان فریزز کے ذریعے سے، جملوں کے ذریعے سے اور اشارات کی مدد سے ہمارے ووکیبلری جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے الحمدللہ. اور گرامر جو ہے اس کو ہم بہت ہی یونیک طریقے سے ہم سیکھ رہے ہیں، جو کہ ٹی پی اے کا میتھڈ ہے، اس سے ہم سیکھتے ہیں گرامر کو بہت ہی آسان طریقے سے الحمدللہ ہم سیکھ رہے ہیں. تو آئیے ان آیات کا ترجمہ اور شرح دیکھنے سے پہلے ان کو سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم، اور اس نے سکھائے. علم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ مشہور حدیث ہم دیکھتے ہیں، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. علمہ، اس نے سکھائے. علمہ یہ عین لام میم کا ہی اس کے رول لیٹرز ہیں جو ہم نے علیمہ پڑھا ہے، اسی سے علمہ ہے. اس پیٹرن کو رول لیٹر تو وہی ہیں، اور اس کا جو پیٹرن ہے یہ انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں آئے گا، جو 3 کے اوپر کچھ اضافہ کیا گیا ہے حروف کا. وعلمہ، اور اس نے سکھائے آدم علیہ السلام کو اسماء، اسماء سکھا دیے، نام سکھا دیے، کلہا، سب کے سب. ثم، پھر، عرضہم، پیش کیا ان کو. عرضہ، اس نے پیش کیا، ہم، ان کو، ان ناموں کو کیا پیش کیا؟ علی الملائکتی، فرشتوں پر، فرشتوں پر پیش کیا. فقال، پھر فرمایا، انبئونی، انبئونی، یہ 2 ٹکڑے ہیں. انبئو یہ فعل ہے کہ بتاؤ، تم سب بتاؤ، نی، مجھے. یہ 2 ٹکڑے ہیں. انبئو، تم سب بتاؤ، نی، مجھے، باسماء ہؤلاء، نام ان سب کے، یہ جو چیزیں ہیں ان سب کے نام مجھے بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے، اگر تم ہو سچے تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. یہاں اسماء سے تمام چیزوں کے نام مراد ہو سکتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو، بڑی چیز ہو، اس میں سے ساری چیزیں آ سکتی ہیں، چاند، سورج، ستارے، پھل، ہر چیز آ سکتے ہیں. اس میں اسپیسیفک کوئی چیزیں نہیں ہیں یہاں پہ کہی جا سکتی کہ کیا چیز کے نام سکھائے تھے. بہرحال کچھ بھی چیزوں کے نام ہو سکتے ہیں جو اللہ نے بطور امتحان کے، یہاں پہ اللہ نے فرشتوں کا امتحان لیا کہ کچھ چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، اور فرشتوں سے پھر سوال کیا کہ تم ان چیزوں کے، یہ جو چیزیں ان کے نام بتاؤ، ان کے نام کیا ہیں. تو ظاہری بات ہے فرشتوں کو تو علم وہی تھا جو اللہ نے علم عطا کیا تھا، تو فرشتے ان کا نام، چیزوں کا نام نہ بتا سکے. تو اللہ فرماتا ہے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو تم پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو چیزوں کا نام کچھ بھی ہو سکتے ہیں. ثم عرض علی الملائکہ، پھر فرشتوں پر پیش کیا. تو یہاں پر اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خصوصی حیثیت بخشی تھی، کہ خصوصی طور پر ان کو ایک یہاں پہ ویلیو دی گئی، اور ایک علم سے نوازا فرشتوں کے سامنے، ان کو ایک ویلیو دی گئی. تو اصل میں تو یہ اعزاز ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ جو آدم علیہ السلام ہم سب کے والد ہیں،
ان کو اعزاز دیا گا، تو گویا کہ ہمارے لیے بھی ایک اعزاز ہے۔ تو ان سب اعزاز کو دیکھنے کے بعد کہ اللہ نے ہمیں فرشتوں کے سامنے ایک عزت دی اور ایک مرتبہ عطا کیا آدم کو، اور آدم کے ذریعے سے آدم کی اولاد کو، تو ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی چاہیے صرف۔ تو ایک اور چیز جو ہے اللہ نے فرمایا کہ وعلم آدم السلام کو جو ہے نا کچھ چیزیں اس کا نام سکھا دیے، اور فرشتوں کو وہ نام نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے جو آدم السلام کا جو تعارف کرایا ہے فرشتوں کے سامنے، وہ ان کا جو بہترین وصف تھا وہ علم تھا، اس کے ذریعے سے اللہ نے ان کا تعارف کرایا۔ علم یعنی جاننا، کہ وہ ان چیزوں کے نام جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس بھی سیکھنے کی بہت بڑی صلاحیت ہے اگر ہم اس کو استعمال کریں۔ سیکھنے کی صلاحیت ہے اگر ہم اس کو استعمال کریں، تو علم کا جو وصف ہے وہ بہت ہی بڑا وصف ہے۔ تو رب زدنی علما کے ذریعے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو فرشتوں کے سامنے اللہ نے جو آدم علیہ السلام کا تعارف کرایا، وہ سب سے بہترین وصف ان کا علم تھا، اس کے ذریعے ان کا تعارف کرایا۔ علم کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی 3 چیزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ انہوں سے پہلی چیز کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، اس نے صدقہ جاریہ کر گیا، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کہیں بھی جو نیک کام کر گیا ہے اس کا کیا کہتے ہیں کہ مسجد بنا دیا ہے، کوئی دینی ادارہ بنا دیا ہے، کسی جگہ پہ کنواں کھدوا دیا ہے، کوئی بھی فلاحی کام کر دیا ہے جو اس کے بعد بھی جاری رہے، تو وہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ اور یا علم، اس کے علم چھوڑ گیا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، یعنی کہ اس نے کوئی دین کی کتاب لکھ دی ہے، کوئی حدیث تفسیر ایسی لکھ دی ہے جس سے لوگ پڑھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اس کے ذریعے سے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اور نیک اولاد ہے، یعنی اس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے کہ اولاد اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے، تو یہ اس کے لیے ان چیزوں کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا جو تعلق ہے بیسیکلی وہ صدقہ جاریہ سے ہی ہے۔ تو ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو علم کے فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب زدنی علما، کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اور اس میں دعا بھی کریں اور ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ تو آئیے اس آیت کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے۔ وَعَلَّمَ، اور اس نے سکھائے آدم علیہ السلام کو الاسماء، نام، کلہا، سب کے سب، ثم عرضہم، پھر پیش کیا ان کو علی الملائکتی، فرشتوں پر، فقال، تو پھر فرمایا انبئونی، بتاؤ مجھے، باسماء ہؤلاء، ان سب کے نام، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے، اگر تم سچے ہو تو مجھے اس کے نام بتاؤ ان چیزوں کے۔ الحمدللہ، ایک آیت آج کے اس لیسن کی کمپلیٹ ہوئی ہے۔ آئیے دوسری آیت کو دیکھتے ہیں۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، سبحانکا، پاک ہے تو، لا علم لنا، نہیں ہے کوئی علم، لنا، ہمیں، لا علم، نہیں ہے کوئی علم، لنا، ہمیں، الا، مگر، ما علمتنا، جتنا، ما میں نے جتنا یا جو کچھ، علمتا، تو نے سکھایا، نا، ہمیں۔ اب اس میں 3 ٹکڑے ہیں، ما، جتنا یا جو کچھ، علمتا، تو نے سکھایا۔ یہ علمہ کا جو فعل ہم پڑھیں گے نیکسٹ کورس میں، تو علمتا ایسے جیسے فعلتا ہے، میں نے پڑھا تھا نا، فعلا،
यफ़ालु, फ़ाला फ़ालू, फ़अलता तूने, तो अल्लमता तूने सिखाया ना हमें। तो ये 3 टुकड़े हैं, मा अल्लमतना, जो जितना तूने हमें सिखाया, हमें सिर्फ वही इल्म है जो आपने सिखाया। तो अल्लमा के लिए हमने पहले भी ये हदीस देखी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। इन्नका बेशक आप, अंता, इन्नका का तर्जुमा भी वही है, बेशक तू, अंता तो फिर लाकर, अंता भी उसके लिए है, का भी उसके लिए है। तो ये ताकीद पैदा करने के लिए 2 दफ़ा लाया गया है एक ही माना के लफ्ज़ को। यानी ऐसे 2 अल्फाज जिनका दोनों का माना एक ही है। का माना भी आप है और अंता का माना भी आप है। तो 2 अल्फाज इस्तेमाल किए एक ही माना को देने के लिए, तो इससे ताकीद पैदा की गई है, एम्फेसिस पैदा करने के लिए कि बेशक तू ही अल अलीम, जानने वाला है, हकीम, हिकमत वाला है। फिर क्या कहते हैं, बेशक अल्लाह तू ही जानने वाला है, खूब जानने वाला है और हिकमत वाला है। तो हमें इस आयत से एक बात तो ये सीखनी है कि कोई भी चीज़ के बारे में अगर हमें इल्म ना हो तो फरिश्तों की मिसाल अपने सामने रखते हुए हमें सुबहान अल्लाह कहना चाहिए, हमें इस बात का इल्म नहीं है। बजाय इसके कि हम इधर-उधर की बातें कहते रहें, बल्कि बेहतर ये है कि हम ये कह लें कि हमें इस बात का इल्म नहीं है, इसको हम कन्फर्म करके बता लेंगे, तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है, इससे शान में किसी किस्म की कमी नहीं आती है। तो एक और चीज़ भी है कि किसी चीज़ का वाक़ई हिकमत पीछे हिकमत समझ में ना आए तो ये कही कि अल्लाह ताला ज़मीन आसमान के हर राज़ और हिकमत को जानता है। कि अगर हमें दुनिया के अंदर ये चीज़ अल्लाह ने किस लिए पैदा की है? अब ये पहाड़ इतनी बड़ी अल्लाह ने पैदा की, किस लिए पैदा किए हैं? समंदर पैदा किए, किस लिए पैदा किए हैं? अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान में जो बड़ी-बड़ी तख्लीक़ात अल्लाह ने पैदा की, क्यों पैदा की हैं? इसके अंदर क्या हिकमत हो सकती है? तो हमें इस बारे में इल्म नहीं है। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह का इससे क्यों अल्लाह ने इसको पैदा किया। हमें सिर्फ़ ये देखना है कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है, वो उस मकसद को हमने जानना है कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया। पूरी बाकी जितनी भी कायनात अल्लाह ने इंसान के लिए मुसख्खर कर दी है, इंसान के ताबे कर दी है, और लेकिन इंसान को किस लिए पैदा किया है? सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब जितने भी हादसात होते हैं दुनिया के अंदर, वो क्यों होते हैं? अचानक मौत का आ जाना, ज़लज़ले आ जाना, आंधी तूफ़ान आ जाना। हम देखते हैं कि कई जगहों पर जो है ऐसा मौका सामने आता है कि एक जो है ना वो घर के अंदर जवान आदमी जो है वो फौत हो जाता है, और बूढ़े अभी जो है ना वो जिनको उसकी ज़रूरत होती है वो भी बैठे होते हैं, तो जवान पहले फौत हो जाता है। तो लोग सोचते हैं कि ये कैसा हो गया, इसको तो नहीं होना चाहिए था, ये तो मतलब इसकी अभी दिन को ज़रूरत थी, और मतलब ये और वो जो बातें होती रहती हैं। तो उसके पीछे कोई हिकमत होगी अल्लाह ताला की, अल्लाह ने क्यों उसको पहले मौत दी, जबकि उसके बूढ़े वालिदैन अभी हैं, और वो जवान आदमी जिसकी ज़रूरत है वालिदैन को, तो वो पहले फ़ौत हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो है अल्लाह ताला की हिकमतें हैं। तो इन सब को हिकमतों को, इन चीज़ों को देखते हुए हमें यही कहना चाहिए कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि इसके पीछे उसकी क्या हिकमत है। तो ये जानने के बाद अब हम इसका दोबारा से इन आयात को देखते हैं। अल्लिम, इसको देखते हैं दोबारा से सीखने के लिए। कालू, उन्होंने कहा, सुबहानका, पाक है तू, ला इल्मा, नहीं है कोई इल्म, लना हमें, इल्ला, मगर, मा अल्लमतना, जो तूने हमें सिखाया। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू ही जानने वाला, हिकमत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस लेसन की दूसरी आयत हमने मुकम्मल की है। अब इसके बाद इस लेसन की आखिरी आयत देखते हैं। सबसे पहले इसको सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल या आदम अम्बिअहुम बिअस्माइहिम फलम्मा أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض
غیب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال یا آدم فرمایا اے آدم اللہ نے فرمایا اے آدم آدم علیہ السلام کو اے آدم انبئہم پہلے ہم نے پڑھا تھا انبئونی انبئو پورا فعل تھا اور یہ امر کا صیغہ تھا نا انبئو یہاں پہ ہے انبئ یہ بھی امر ہے یہ فعل انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں پڑھیں گے انبئ تو بتا دے یا خبر دے ہم ان کے وہ جو اسماء تھے ان کے بارے میں ان کو بتا دے فرشتوں کو یعنی کہ بے اسمائہم ان چیزوں کے نام فلما بس جب انباء جب اس نے بتا دیا ہم ان کو ان سب کو بے اسمائہم ان چیزوں کے نام جب انہوں نے بتا دیا انباء یہ بھی فعل ہے ہم الگ سے ضمیر ہے یہ دو ٹکڑے ہیں انباء ہم اس نے بتا دیا ان کو ان چیزوں کے نام تو یہ جو افعال ہیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں پڑھیں گے انباء اور انبئہم انبئونی ٹھیک ہے جی قال تو ظاہر بات آدم علیہ السلام نے اس کے ان چیزوں کے جواب دے دیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا تھا تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم جب ان کا جواب سننے کے بعد فرمایا کہ الم اقل لکم کیا یہ ہے لم اقل لکم یہ چار ٹکڑے ہیں اس کو غور سے دیکھیں جو ہے نا جیسے کہ نا حل کیا حمزہ ہے یہ اس کا معنی بھی کیا ہے لم یہ نیگیٹو بنانے کے لیے آتا ہے اور اقل جو ہے اقول تھا نا ہم نے پڑھا نا کالا کا ٹیبل تو یقولو یقولون تقولو اقولو یہ اقولو یہ والا اقولو ہے ٹھیک ہے اب یہ یہاں پر اقول کیسے بن گیا ہے اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں آئے گی جب ہم اس کے اعراب کی حالتیں پڑھیں گے کسی فور میں جا کر تو لم کا استعمال جب ہوتا ہے اس فعل مضارع پر اس کے آخر میں کچھ چینجنگ آتی ہیں حرکت کے اعتبار سے انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے تو لم اقل کیا میں نے نہیں کہا تھا لکم تمہیں الم اقل لکم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں غیب السماوات غیب السماوات والارض یہ تین ٹکڑے ہیں غیب کو چھپی ہوئی چیزوں کو آسمان کی اور زمین کی آسمان اور زمین میں جو چھپی ہوئی چیزیں ان کو میں جانتا ہوں وَأَعْلَمُ اور واو کو معنی اور اعلم میں جانتا ہوں یہ نا عالم سے ہے عالمہ یعلم تعلم اعلم اور میں جانتا ہوں ما تبدون ما جو کچھ اب ما جو ہے بعض دفعہ نیگیٹو بنانے کے لیے بھی آتا ہے اور ما بعض دفعہ کوسچن کے لیے بھی آتا ہے اور ما جو ہے بعض دفعہ آتا ہے جو یہ جس کا یہ بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو کچھ تبدونا چھپا ہوا ہے سوری یہ ہے ما تبدونا جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو تبدونا جو تم ظاہر کرتے ہو وما اور جو کچھ کون تم چھپاتے تھے یہ وما کنتم تکتمون ابھی ناد کا دیکھتے ہیں اس کی شرح دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو اسماء بتاؤ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لے لیا فرشتوں کا کہ ان کو ان چیزوں کے نام نہیں آئے اور آدم السلام کو ان چیزوں کے نام سکھائے گئے تو ان کو آگے انہیں اس کے نام بتا دیے اب اللہ نے حکم دیا کہ تم ان کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو جس کا تذکرہ انشاءاللہ نیکسٹ اس میں آئے گا آیات میں اگلے لیسن کی تو اللہ نے سجدے کا حکم دے دیا قال الم اقل لکم اب یہ کس لیے دیا کہ اللہ نے حکمت کو جو اللہ تعالیٰ نے نہیں سمجھتے تھے جو حکمت تھی اس کے پیچھے تو کسی بھی چیز کے بارے میں اگر حکمت نہ بندہ جانتا ہو تو اس کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ زمین اور آسمان کے جو راز ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اللہ نے یہاں بتا دیا کہ زمین اور آسمان میں جو بھی چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ میں جانتا ہوں اور جو
تمہارا علم جو ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے، اس لیے تم اس کی ان چیزوں کو نہیں جانتے ہو کہ زمین آسمان میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے، کیا کچھ ان کی حکمتیں کیا کیا ہیں ان چیزوں کی، اس کو ہم تفصیلاً پہلے دیکھ چکے ہیں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور تو جو تم چھپاتے تھے۔ پہلی بات تو یہاں پر یہ بتائیں کہ یہ كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ کا جو ورڈ ہے یہ ہم نے کہیں دیکھا ہے پہلے اس سے ملتا جلتا؟ کاتم یکتم، گرامر کے اعتبار سے یہ کنتم تکتمون، اس طرح کا کوئی کنسپٹ ہم نے پڑھا ہے پہلے؟ پاسٹ کنٹینیوس ہے، یہ پاسٹ کنٹینیوس ماضی استمراری۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماضی استمراری، کنتم تکتمون، ٹھیک ہے جی، کنتم تکتمون۔ کیا ہم نے پڑھا تھا وہاں پر کہ مضارع کوئی بھی ہو، کوئی بھی فعل ہو مضارع کا، اور اس کے ساتھ کانا کا استعمال ہو جائے، اور کانا کی جو فارم ہے وہ وہی والی ہوگی جو جس فارم میں وہ فعل ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں ماضی استمراری۔ اب کنتم تکتمون جو ہے بیسیکلی تو یہ مضارع ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ پریزنٹ والا اور یا فیوچر والا ترجمہ اس کا ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ اس کا ترجمہ ہو رہا ہے پاسٹ کنٹینیوس والا، ماضی استمراری والا اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، جو تم چھپاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اچھا آبزرو کر لیا ہے، کنتم تکتمون یہ ماضی استمراری ہے۔ چلیں یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ اب اس کے بارے میں ہم نے کچھ چیزیں یہاں پہ دیکھنی ہے کہ بعض علماء نے یہ نقل کیا ہے کہ فرشتوں نے سمجھا تھا کہ تمام مخلوقات میں افضل اور زیادہ علم والے ہیں، یہ انہیں سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے تمام مخلوقات اللہ کی جتنے بھی ہیں ان سب میں سے افضل ہم ہیں، ہمیں علم بھی سب سے زیادہ ہے۔ یہ انسان تو نہیں ہو سکتا کہ مطلب ایک اس کے بارے میں زیادہ علم والا ہو، ٹھیک ہے؟ اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ اشارہ ابلیس کی طرف ہے کہ وہ چھپاتا تھا، وہ بڑا اپنے آپ کو بڑا علم والا سمجھتا تھا، اور اسی نے حسد اور تکبر اپنا چھپا رکھا تھا۔ جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو اس نے کہا، حسد اور تکبر جو تھا اس کا وہ واضح ہو گیا، اس کا کھل کر سامنے آ گیا کہ مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی حقیر ہوتی ہے اور آگ زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کرتا ہوں۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ حسد اور تکبر کے بعد ہے، یہ اس کا اشارہ ابلیس کی طرف ہے، جو وہ اس کے دل میں چھپا ہوا تھا کہ حسد اور تکبر چھپا تھا، جو کہ سجدے کا حکم ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوا، ٹھیک ہے؟ اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا بھی صحیح، جب ہم سجدے والی آیت پڑھیں گے۔ تو ایک اور تفسیر میں یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے صرف انسانوں کے خون بہانے کے پہلو کا ذکر کیا، اور انسانوں میں چونکہ اور بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں، اچھائیاں بھی ہیں تو برائیاں بھی ہیں، بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت سے برے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ سارے پہلو اس میں ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے جو سبق آموز بات اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دی فرشتوں پر، تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تسبیح اور حمد کرنی ہے۔ اور دوسری جو ہے جو ہمیں سبق آموز بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جاتا ہے تو حکم کو ماننا ہے، چاہے وہ حکم ہماری مرضی کے خلاف نظر آئے یا ہماری خواہشات کے خلاف نظر آئے یا ہمیں کسی کے اسٹیٹس کے خلاف نظر آئے، تو ہمیں اس حکم کو ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسا کہ آپ دیکھیں اگلی آیت میں جیسے آگے ابلیس کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا تھا، تو انہوں نے کہا میرا تو اسٹیٹس ہے، میں تو بڑا ہوں، میں تو فضیلت والا ہوں، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ تو اس لیے ہمیں اللہ کے حکم کو من و عن ماننا ہے، خواہ ہمیں وہ اچھا لگے یا نہ لگے یا ہمارے مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ۔ تو ہمارے لیے اس میں بیسیکلی سبق یہ ہے۔ آئیے ان آیات کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہو جائے۔ قال یا آدم، ترجمہ ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں ریپیٹ کرتے جائیں اور کوشش کریں کہ ان آیات کو ہم یاد بھی کر لیں، زبانی یاد بھی کر لیں، کیونکہ ہر ہفتے جو ہم 1 2 3 آیت پڑھتے ہیں، اگر پورے ہفتے میں ان کو یاد کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ساتھ سے یاد بھی ہوتی رہیں گی۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔
آئیے اب اس آیات کا ترجمہ بامحاورت دیکھتے ہیں. اور اس نے سکھائے آدم کو نام سب کے سب، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان سب کے اگر تم سچے ہو. انہوں نے کہا پاک ہے تو، نہیں کوئی علم ہمیں مگر جتنا تو نے سکھایا ہمیں، بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے. آخری آیت کا ترجمہ ہے، فرمایا اے آدم بتا دو ان کو نام ان کے. پس جب اس نے بتائے ان کو ان کے نام تو فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے. الحمدللہ آیات کا ترجمہ اور مختصر شرح دیکھیے. آئیے اسباق دعا اور پلانس کو دیکھتے ہیں. اسباق ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، دوبارہ سے اس کو دیکھیے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے چیزوں کے نام سکھا دیے، اور جب بھی ہمیں کوئی چیز کا علم نہ ہو تو ہمیں واضح طور پر کہہ دینا چاہیے سبحان اللہ کا لفظ بول دینا چاہیے، یا کہہ دینا چاہیے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے. اپنی لا علمی کا اقرار کر لینا چاہیے. اور فرشتے سمجھ گئے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی جو غیب ہے، جو پوشیدہ چیزیں، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہم نے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اس بات کو یاد رکھنے میں میری مدد فرما کہ ہر چیز کے اور ہر واقعے کے پیچھے تیری حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. مجھے صرف میرے ذہن میں یہی ہو کہ اللہ کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہو. آئندہ زندگی کے لیے پلان کیا کرنا ہے کہ میں ہمیشہ تواضع اختیار کروں گا، جو چیز مجھے نہ آتی ہے اسے سیکھنے کے لیے تیار رہوں گا. ہم سب تیار ہیں سیکھنے کے لیے؟ کیا خیال ہے؟ جی سر، انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ تو سر. الحمدللہ اب دیکھتے ہیں ان آیات میں آنے والے اسماء اور افعال کو. اسماء کیا ہیں؟ الاسماء جمع ہے اسم کی، یہ ہم بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں. الملائکہ جمع ہے ملک ان کی، فرشتہ. الملائکہ فرشتے. اس کے بعد ہے غیب کی جمع ہے غیوب، غیب پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں. یہ اسماء ہم نے دیکھے ہیں. اس کے بعد صحت مند حروف والے افعال. سب سے پہلے ہے آرادہ، یہ دورابا کے پیٹرن پر ہے. عین، را اور ضاد اس کے رول لیٹرز ہیں. پھر اس نے پیش کیا آرادہ، آرادہ، یاردو، ایرد، آرد، معروض، ارزن اس کا مصدر ہے. عین، را اور ضاد یہ صحت مند حروف والا فعل ہے. اس کے بعد ہے صادقین، صادقہ، یصدقو، اصدق، صادق، مصدوق، صدقن، یہ نصرہ سے ہے. اور اس کے بعد فعل ہے کتمہ، کتمہ، یکتم، اکتم، کاتم، مکتوم، کتمان، کتمہ چھپانا. یہ ہم نے افعال دیکھے تھے ان آیات میں آنے والے جو صحت مند افعال تھے. آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ کمزور حروف والے افعال کون سے ہیں ان آیات میں. کون سے ہیں جی؟ غابہ، غابہ، یغیب، یہ زیادہ سے ہے، زیادہ پیٹرن سے ہے، یہ کمزور فعل ہے. اس کا جو درمیان والا حرف ہے وہ کمزور ہے. غابہ میں الف کمزور فعل ہے، حرف ہے اس میں. تو غین، یا اور با اس کے رول لیٹرز ہیں. غابہ، یغیب، غب، غائب، ڈیش، غیب. اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اب بہت سارے افعال اس میں کالا اور کانا سے بھی آئے ہوئے ہیں. تو اس بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ کالا اور کانا جو افعال ہیں، ان دو افعال میں سے کوئی ایک بھی آپ کو ہر 3 لائن میں ایک بار لازمی ملے گا. ہر 3 لائنوں میں ایک بار یا کانا ہوگا یا کالا ہوگا، کیونکہ ان کا استعمال زیادہ ہے. کمزور افعال میں سے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا فعل جو ہے وہ کالا ہے قرآن پاک میں، اور اس کا دوسرے نمبر پر کانا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی لائن میں قالا آ رہا ہے، دوسری لائن میں پھر کانا سے آ رہا ہے. پھر ورب کی دیکھیں فارمز ہوتی ہے نا،
ज़रूरी नहीं कि पहली फ़ॉर्म में इस्तेमाल हो। अब उसमें माज़ी के अंदर जो हमने 6 माज़ी के पढ़े हैं, 2 गायब के लिए क़ाला, क़ालू, क़ुल्ता, क़ुल्तु, क़ुल्तुम, क़ुलना, तो 6 ये माज़ी के हो गए। किस जगह मुज़ारे के वर्ड्स यूज़ हो रहे होंगे, किस जगह अमर यूज़ हो रहा होगा। तो ये क़ाला और काना के मुतल्लिक़ ये बात याद रखें कि ये कुरान पाक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। सबसे ज़्यादा क़ाला इस्तेमाल होता है, उसके बाद काना इस्तेमाल होता है। ये कमज़ोर हरूफ वाले अफ़आल की हम बात कर रहे हैं। तीसरी लाइन में हम देखते हैं तो फिर क़ाला आ जाता है। उसके बाद चौथी लाइन में देखें फिर क़ाला आ रहा है, अलम अकुल, ठीक है। और जो आखिरी लाइन यहाँ पे उसमें काना आ रहा है, कुंतुम, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो लेसन है कुरान का 5B ये मुकम्मल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 2 सफ़ा 5 इशारा ए। ग्रामर में हम पढ़े गए अफ़ाल का इयादा करेंगे। इससे पहले जो हम अफ़ाल पढ़ चुके हैं, हमने पहले इससे फ़ेल पढ़ा था क़ाला, हमने ज़्यादा पढ़ा और ख़ाफ़ा पढ़ा, तो इसका हम आज इयादा करेंगे इंशाअल्लाह। इनके स्टाइल पर आने वाले जो अफ़ाल पढ़ चुके हैं उनका आज इंशाअल्लाह इयादा होगा। तो अफ़ाल की जो तरतीब है वो इसी तरह से ही हमने पहले पढ़ी है। सेहतमंद अफ़ाल जो हमने पढ़े फ़ातहा, नसरा, ज़ारबा और समिया के पैटर्न पर आने वाले, और कमज़ोर अफ़ाल जो हमने सीखे थे जिनके शुरू में कमज़ोर हरफ आता है, जैसे वाहबा, वादा, कभी दरमियान में कमज़ोर हरफ काला और ज़ादा, आखिर में कमज़ोर हरफ जैसा कि दा और हदा। और डबल हरफ वाले अफ़ाल हमने पढ़े थे, या यकसा हरूफ जिसे हम कह सकते हैं ज़न्ना और ज़ल्ला। तो ये जो कमज़ोर अफ़ाल हैं इनको हमेशा याद रखना है, और आसानी के लिए ये बता देते हैं कि ये हर लाइन में कम से कम एक कमज़ोर फ़ेल भी आता है। तो कमज़ोर अफ़ाल को हमेशा याद रखने के लिए हमने एक जुमला पढ़ा था, उसको रिपीट करते हैं। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा, वादा, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, काला, ज़्यादा, इसलिए दुआ करो, दा, हिदायत की, हदा, और अच्छा गुमान रखो, जन्ना, वरना भटक जाओगे, दल्ला। ये अफ़ाल हमने पढ़े थे। अब इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि जो हम कमज़ोर अफ़ाल के लिए जो हम कोड इस्तेमाल करते हैं, कोड का जो लिखने का स्टाइल है वो इस तरह का होता है, आपको समझ आ जाएगी। वहाँ वाले इसका कोड हो तो उसके लिए हम वाव हा इस तरह से लिखते हैं, फिर काला तो इस तरह लिखते हैं, दा, ज़ादा, हदा, राज़िया, खा, ये सारे कोड हैं जो हम इन कमज़ोर अफ़ाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब इनको आगे तफसील से देखते हैं। तो आज के जो अफ़ाल हम पढ़ चुके हैं इनमें इयादा हम करेंगे किसका, काला के स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल का इयादा करेंगे। और काला के स्टाइल पर आने वाले बहुत सारे अफ़ाल हमने पहले पढ़े भी हैं, उन्हीं का सिर्फ हम इयादा कर रहे हैं आसानी के लिए, ताकि हमें याद रहें सारे अफ़ाल। तो काला यकूलू को कर लीजिएगा, काला यकूलू, कुल, क़ाइलुन, मक़ूलुन, क़ौलुन। आसानी के लिए जुमला होगा कुल हुवल्लाहु अहद, इसको याद रखने के लिए। ज़ाक़ा, ये भी काला के स्टाइल पर आता है, ज़ाक़ा, यज़ूक़ु, ज़ुक़, ज़ाइक़ुन, मज़ूक़ुन, ज़ौक़ुन। ज़ौक़ कहते हैं चखने को। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये आयत का एक टुकड़ा है जो हमें इससे पता चलता है, ज़ाइक़ा इसी में आता है, ठीक है। तो ताबा, ये भी काला का स्टाइल है, ताबा, यतूबु, तुब, ताइबुन, डैश, तौबा, फताबा अलैहि। ये अफ़ाल हम हमारे पहले के पढ़े हुए हैं। इन सब अफ़ाल का जो बेसिक बाब है वो नासरा ही है, लेकिन इनका जो स्टाइल जिसे हम कहते हैं या कोड कहते हैं वो काला है, इसलिए काला के तहत हम इन अफ़ाल को पढ़ रहे हैं। काना, यकूनु, कुन, काइनुन, डैश, कौन, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून।
یہ آسان سی آیت ہے، کن فیکون۔ اس کے بعد فعل ہے اس میں قالا کے سٹائل پر آنے والا قاما۔ قاما وہ کھڑا ہوا، قاما یقوم، قم قائم ڈیش قیام، اسی سے آتا ہے قد قامت الصلاۃ۔ اقامت میں پڑھتے ہیں نماز کے لیے، جب اقامت ہوتی ہے اس میں پڑھتے ہیں قد قامت الصلاۃ، وہ بھی قاما سے ہے، قاما قامت، پڑھا ہم نے قاما قامت۔ تو اب اس پر ایک اور فعل ہے ماتا۔ ماتا یہ بھی قالا کی طرح ہی ہے، ماتا یموتو، مت میتن ڈیش موت، اس کا مصدر ہے موت۔ من السوائے کی حضر الموت ہم نے ان آیات میں پڑھا ہے، جو پچھلے کچھ لیسن میں گزری آیات، من السوائے کی حضر الموت، یہ کون سے اشارہ تھا؟ وہ کانوں میں انگلی ڈال لیتے ہیں موت کے ڈر سے۔ تو یہ جو ہم نے منافقین کے لیے دو مثالیں پڑھی تھی نا، بارش کی مثال، بارش کی مثال اور ایک اور مثال کون دوسری سی؟ تھی آگ کی مثال۔ آگ کی مثال۔ تو یہ بارش کی مثال جو ہم نے پڑھی تھی اس میں یہ آتی آیت کا یہ ٹکڑا ہے، من السوائے کی حضر الموت، تو اسی سے ماتا ہے۔ اب ان سب افعال میں دیکھیں کہ جیسے قالا کا رول لیٹر جو ہے قاف واو لام ہے، تو یہاں ذاکا کا بھی وہی ہے، الف واو والا ہے، تابا کا بھی الف جو ہے وہ اصل میں واو ہے، کانا کا، ماتا کا، یہ سب کا الف جو ہے وہ شکلی واو ہے۔ تو قالا کے سٹائل پر ہم نے جو افعال پڑھے ہیں ذاکا، تابا، کانا، قاما اور ماتا۔ جو بات ہم کمزور افعال کو جب ہم نے شروع کیا تھا اس کورس کے شروع میں، اس وقت ہم جو بات کیا کرتے تھے کہ جہاں سے ہم نے قالا سے پہلے شروع کیا تھا کہ قالا ہے، اس کے تحت اس کا کانا ہے، تابا ہے، ان سب کا باب ناصرہ ہے لیکن ان کا کوڈ جو ہے وہ قالا ہے۔ تو وہاں پر اس وقت شروع میں یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب جب ہم ان افعال کو ریوائز کر رہے ہیں تو اب ہمیں وہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ اب وہ بات کلیئر ہو رہی ہے نا، جو شروع میں کوڈ والی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، جی جی اب سر بات ہمیں کلیئر ہے۔ اس لیے کلیئر ہو رہی ہے کہ وہاں پر یہ افعال سارے کے سارے ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں تھے ہمارے سامنے۔ اب ہم ان سب کو ریوائز کر رہے ہیں اور یہاں پر بتا بھی یہ رہے ہیں کہ قالا کا، کانا، ذاکا، مادا، یہ سارے کے سارے بیسک ان کا باب ناصرہ ہی ہے، لیکن یہ قالا کے سٹائل پر آتے ہیں، یعنی اس کے ساؤنڈ پر آتے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کو قالا کے سٹائل پر کہہ دیا ہے، اور ان سب کے لیے قالا ہی کوڈ ہے۔ آسانی کے لیے ہم نے اس طرح اس کو بتایا تاکہ یہ پریشان نہ ہو کہ تابا یتوبو، نصرہ ینصرو، تو یہ تو سیم نہیں بنتا ہے، اس لیے بتایا کہ قالا کے سٹائل پر آتا ہے، اس کا کوڈ قالا ہے۔ اب بات کلیئر ہو گئی ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد دوسرا جو فعل ہے زادہ، اب زادہ کے سٹائل پر آنے والے افعال کا ہم اعادہ کریں گے۔ زادہ، اس نے زیادہ کیا، بڑھایا، زادہ یزیدو، زد، زائد، مزید، زیادۃ، رب زدنی علما، ہے نا، زد تو زیادہ کر، زد نی مجھے زیادہ کر علم۔ قادہ اس کے نمبر آتا ہے قادہ، قادہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے خفیہ تدبیر کی، قادہ یقیدو، کد، قائد، مکید، قید، انہم یقیدون قیدا۔ اس کے بعد ایک اور فعل ہے جو آپ آج فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، جا۔ جا کا جو فعل ہے وہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے شاید نہیں دیکھا تھا۔ یہ ہمارا جو 2B جو لیسن ہم نے پڑھا تھا، 2B میں آپ کی کتاب میں جہاں پر زادہ کا فعل آیا تھا، زادہ کے تحت اس کی 6 چابیاں جا کی بھی دی گئی ہیں کہ جا بھی زادہ کے طرح یا زادہ کے سٹائل پر آتا ہے، جا یجیو، زادہ یزیدو، یہ بھی ضربہ سے ہے، بیسک باب اس کا ضربہ ہے، لیکن جا کے لیے جو کوڈ ہے وہ زادہ ہی ہے، اس لیے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور جا کی وہاں پر صرف ماضی نظر آئی آپ کو، چونکہ ماضی ہی استعمال ہوئی ہے، اگلے والے جو اس کے سٹائلز ہیں جا کے وہ استعمال نہیں ہوئے، اس لیے وہاں پہ ہم ماضی پڑھتے ہیں اور صرف 6 چابیاں ذکر کرتے ہیں جا کی، ٹھیک ہے۔
اور ایک اور فعل ہم نے پڑھا تھا لیسن نمبر 3D میں، شاء، اس کا تذکرہ آگے ہم کریں گے، لیکن یہاں پہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جا، جب اس کا ماضی ہم نے پڑھا تھا نا 2B میں، تو ماضی اس کا سارے کا سارا شاء کی طرح، جیسے شاء کا ماضی ہے شاء، یشاء، جا، ٹھیک ہے نا، اس کا جو جا، جاؤ، شاء، شاؤ، اس کا جو ماضی ہے سارے کا سارا جا کی طرح ہے، تو اس لیے اس اعتبار سے یہ شاء کی طرح بھی ہے، کیونکہ جیسے شاء میں آپ دیکھیں گے کہ الف ہے اور اس پر حمزہ ہے، ایسے جا میں بھی الف اور حمزہ ہے، پھر جاؤ، جئتا، شئتا، جئتو، جئتم، جئنا، یہ اس کے ماضی کی پریکٹس ہے۔ یہاں پہ اس لیے میں کروا رہا ہوں، ویسے تو اس کی روین ہے، لیکن یہ آپ لوگوں نے اس وقت یہ فعل کی پریکٹس نہیں کی تھی۔ تو جا کی ماضی ایک دفعہ کر لیتے ہیں، جا، جاؤ، جئتا، جئتو، جئتم، جئنا۔ اسی طرح سے شاء، شاؤ، شئتا، شئتو، شئتم، شئنا، یہ ماضی سیم ہے اور ان کے روٹ لیٹر بھی سیم ہے، اس لیے یہاں پہ یہ شاء کی طرح اس کو کہتے ہیں، لیکن جو کوڈ کے اعتبار سے، باب کے اعتبار سے جو ہے یہ زیادہ کی طرح ہے، اس لیے اس کو 2B میں لکھا گیا ہے۔ تو کلیئر ہو گیا آپ کو یہ بات؟ جا کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ جیم، یا، حمزہ۔ یہ جو جیم کے بعد الف آ رہا ہے، یہ الف جیسے کہ ہم نے بات کی تھی قالا میں، کانا میں، تابا وغیرہ میں بات کی تھی کہ یہ الف جب آ جائے کمزور حروف میں الف لیٹر آ جائے تو یہ اصل میں واو ہوگا یا یا ہوگا۔ واو کب ہوگا، یا کب ہوگا، اس کی ڈیٹیل ہم نے پڑھی تھی کہ اس کو بعض دفعہ ماضی سے، بعض دفعہ مضارع میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واو ہے، جیسے قالا یقول میں، کانا یکون میں، تابا وغیرہ میں پتہ چل جاتا ہے سارا کہ وہ مضارع میں پتہ چل گیا کہ یہ اصل میں واو تھا۔ لیکن بعض افعال میں ایسا ہوتا ہے کہ مضارع میں بھی پتہ نہیں چلتا، امر فعل، امر وغیرہ میں پتہ نہیں چلتا، تو مصدر میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل کون سا تھا، یہ جو الف تھا یہ اصل میں واو تھا یا یا تھا۔ جیسے ہم نے شاء میں پڑھا تھا، وہاں پہ مشیئت اس کا مصدر تھا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ اصل وہ جو شاء میں الف تھا وہ اصل میں یا تھا۔ اس طرح سے ہم ایک اور فعل بھی آج ڈسکس کریں گے خافہ کا، اس میں بھی ایسے ہی ہے۔ اب جا بھی سیم ایسے، جا کا جو یہ تو مضارع میں پتہ چل گیا یجیء، کہ یہ جو الف ہے اصل میں یا ہے، کیونکہ یجیء میں دیکھیں نا شروع میں جو مضارع والا یا ہے اس کو ہٹا دیں تو جیم یا حمزہ ہی رہ جاتا ہے پیچھے، تو یہی اس کے رول لیٹر ہیں، تو جیم یا حمزہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ پتہ چل جاتا ہے۔ آنے والے جو افعال ہیں قاعدہ اور جا ہم نے سیکھے ہیں، اور اس طرح الحمدللہ اب دیکھیں گے خافہ۔ خافہ کا جو فعل ہے وہ سامعہ کے پیٹرن پر آتا ہے، سامعہ کے اسٹائل پر، یہ پورا ٹیبل اس کا کتاب میں دیا گیا ہے اور شاہ کا بھی دیا گیا ہے۔ تو خافہ کے اسٹائل پر آنے والے افعال کو ہم سیکھیں گے، خافہ، یخافو، خف، خائف، مخوف، خوف۔ اب اس کا خافہ کا جو رول لیٹر ہے وہ آپ کو مصدر میں پتہ چل رہے ہیں، خوفن، خا، واو، فا، یہ جو خا کے بعد الف آ رہا ہے یہ اصل میں واو تھا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت ہے۔ تو خوفن یہاں پہ استعمال ہوا، خافہ کا وہ ڈرا۔ شاء اس کے تحت آتا ہے، شاء اس نے چاہا، شاء یشاء، شاء، شائن، مشیئن، مشیئتن۔ مشیئتن اس کا جو مصدر ہے یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ شاء کے اندر جو الف تھا وہ اصل میں یا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ اس کے لیے جملہ ریفرنس جملہ ہمیں یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے خافہ کے ساتھ پڑھا شاء کا ٹیبل، جی سسٹر شعبہ۔ السلام علیکم۔ کتاب میں جمع کا ٹیبل نہیں ہے؟ کتاب میں جا کا ٹیبل دیا گیا ہے لیسن نمبر 2B میں، پورا ٹیبل نہیں ہے، 6 چابیاں دی گئی ہیں صرف۔ ٹھیک ہے سر۔ آپ کے پاس کون سی کتاب ہے جو نئی والی ہے ابھی ریسنٹلی جو بھیجی تھی آپ کو؟ جی نئی والی ہے جی، تو اس میں لیسن 2B کھولیں گے تو وہاں پر جہاں زیادہ کا ٹیبل آیا ہوا ہے، زیادہ کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ زیادہ کی طرح قاعدہ کا ٹیبل بھی آتا ہے، اور نیچے جا کی بھی 6 چابیاں دی گئی، ٹھیک ہے جی، 2B میں۔
تو یہاں اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس لیسن میں پڑھا نہیں تھا، اس لیے میں نے کہا یہاں پہ وہ ریوائز کرا دیں تاکہ آپ کو وہ رہنا چاہیے، ایک کنسپٹ تھا وہ کلیئر ہو جائے آپ لوگ. جزاک اللہ، مل گیا سر. تو الحمدللہ ہم نے یہ جو 9 افعال سیکھے ہیں، کالا، زادہ اور خافہ کے پیٹرن پر آنے والے افعال سیکھے ہیں، ان کی مشق ہم نے کی ہے، جو کہ کتنی بار آئے ہیں؟ 3600 مرتبہ آئے ہیں. تو اب تک ہم ان افعال کا جو اعادہ کر چکے ہیں، اس میں 130 افعال ایسے ہیں جو قرآن پاک میں 5300 مرتبہ آئے ہیں. تو گویا کہ ہم نے بہت کم افعال سیکھے. تو یہی ٹی پی آئی کا فائدہ ہے، اس سے ہم بہت تھوڑے افعال سیکھتے ہیں اور بیسیکلی ہمیں بہت زیادہ افعال کی پریکٹس ہو جاتی ہے. یہ جو رول لیٹر یا مادے کی بات ہوتی ہے نا، جیسے کہ کیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ ٹوٹل الفاظ جو ہیں وہ 78,000 الفاظ ہیں، اس کو پھر کم کریں تو اس طرح بن جاتے ہیں، اس کو پھر اس طرح کریں، مادے ہم سیکھ لیں، مادوں کا علم ہمیں آ جائے، پھر اس سے ہمیں بہت کم الفاظ سیکھنے پڑتے ہیں، 1800 الفاظ رہ جاتے ہیں پیچھے. تو یہ ہم مادوں کی پریکٹس بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہر الفاظ کے جو رول لیٹر ہیں وہ سیکھنے ہمیں ضروری ہیں، تاکہ جیسے ہم نے عالمہ سیکھا تھا، عین لام میم رول لیٹر ہے، اب اس پر بہت سارے افعال آئیں گے، کہیں پہ علامہ ہوگا، کہیں پہ تعلمہ ہوگا، کہیں پہ جو نا وہ علم ہوگا، تو اس کے بہت سارے سٹائلز ہوں گے، لیکن بیسک رول لیٹر اس کا عین لام میم ہی ہوگا. تو اس طرح سے ہم بہت کم الفاظ کو لیتے ہیں تو وہ رپیٹ ہوگا قرآن پاک میں، اس طرح سے آتے ہیں. الحمدللہ ہم اتنے زیادہ افعال کو سیکھ چکے ہیں. تو یہ ان اسٹائل پر اور بھی اگر کوئی فعل آ جاتا ہے ہمارے سامنے تو ہم ماضی مضارع کو معلوم کر کے پورا ٹیبل ہم بنا سکتے ہیں. الحمدللہ اب یہ جو افعال ہم نے سیکھے ہیں ان کو عربی بول چال میں ان کا اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. ان کی تابا، تابا ہم نے دیکھا، حل تبتا، کیا آپ نے تابا کا میں نے کہا تھا اس نے توبہ کی، حل تبتا کیا تو نے توبہ کی، نام تب تو میں نے توبہ کی، حل تب تم، نام تبنا، حل مضارع ہے، حل تتوبو کیا نام آپ اتوبو، توبہ کی، نام اتوبو. اس کو پریکٹس کریں. یہ افعال ہم نے سارے پڑھے ہوئے ہیں، آپ سارے کرتے رہیں ساتھ ساتھ مائک کو میوٹ رکھتے ہوئے. حل تتوبو، نام اتوبو، میں نے اشارے کریں گے تو اس سے چیز دیر پا یاد رہتی ہے، اس کا کنسپٹ کلیئر ہو جاتا ہے. جب ہم چونکہ ہمیں رٹا نہیں لگانا، ہم نے سمجھ کر پڑھنا ہے، تو سمجھ کر کیسے پڑھیں گے؟ جب ہم اشارے کریں گے کہ اتوبو، ہاں اس کا یہ اشارہ ہم نے کیا تھا، اتوبو، ٹھیک ہے. حل تتوبونا، کیا آپ سب نے توبہ کی، نام نتوبو، ہم سب نے توبہ کی. اب ہے توب، تو توبہ کر، اتوبو، اتوبو میں توبہ کروں گا، کرتا ہوں. توبو تم سب توبہ کرو، اس کے لیے جمع آ جائے گا نتوبو، ہم سب توبہ کرتے ہیں یا کریں گے. اب قامہ کا جو فعل ہے وہ کھڑا ہوا، قامہ سے قم، تو اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں، یہ امر ہے، امر کا جواب ہے اقوم. قومو تم سب کھڑے ہو جاؤ، نقوم، نقوم ہم سب کھڑے ہوتے ہیں یا ہوں گے. قامہ کے بعد ایک فعل ہم نے پڑھا تھا زادہ، تو زادہ ایک پریکٹس ایک دفعہ کر لیتے ہیں. حل زدتا، کیا تو نے زیادہ کیا، بڑھایا، نام زدتو میں نے بڑھایا. حل زدتم، کیا تم سب نے بڑھایا، نام زدنا، ہم سب نے بڑھایا. حل تزیدو، کیا آپ نے بڑھایا، نام ازیدو. نام ازیدو. میں نام بولتا ہوں ایک ایک کر کے سارا بولیں گے، پورے ایک ٹیبل کے جو ہے نا ہم پڑھ رہے ہیں اس کی جو عربی بول چال ہے وہ ایک بندہ کرے گا، اگلے کا دوسرا کرے گا، اس طرح سے آواز میں بھی پرابلم نہیں ہوگی، ڈسٹربنس نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے سسٹر مریم ہے کہ مائک آن ہے، یہ کریں گے تابہ کا، ہم جو ہم کر رہے ہیں زادہ قبل کے. تو حل تزیدون، نام نزیدو. نزیدو، جلدی سے کرتے جائیں. زد تو بڑھا، ازیدو. ازیدو میں بڑھاؤں گا. زیدو، نزیدو. نزیدو، ماشاءاللہ. زادہ کے بعد ہے خافہ. خافہ کا مطلب کیا تھا، وہ ڈرا.
وہ ڈرا سسٹر اسما. خافا نعم جی هل سر خفتا نعم خفتو خف یہ تو ماں آ گئے ماں خفتو ما خفتو جی سر ماں بھی سوری لگا سکتے ہیں اگر اچھے والا ڈرنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہو تو پھر ٹھیک ہے نام خفتو میں ڈرا ٹھیک ہے. جی سر حل خفتم کیا تم سب ڈرے ما خفنا ما خفنا تم نہیں ڈرے. اس میں سارے کے اندر سارے ما ہی ہیں تو نفی کے ساتھ دیا گیا ہے. حل تخافو اشارہ ایک کلی کا ہے ما اخافو ما اخافو نہیں ما نہیں ہے مضارع ہے اس کے ساتھ لا لگے گا لا 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 اخافو. حل تخافون لا نخافو لا نخاف ماشاء اللہ. لا یہ ہے لا تخف تو مت ڈر لا لا تخف لا اخف لا اخافو لا اخافو یہ والا ہوتا ہے لا اخافو میں. لا تخافو تم سب مت ڈرو لا نخافو لا نخافو ماشاء اللہ. اب خافہ کے بعد یہ ٹیبل ہے شاہ کا. شاہ کا ٹیبل بھی ہم نے پڑھا ہے اس کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں. تو خیرن کہتے ہیں بلائی کو. خیرن کیسے کہتے ہیں بلائی کو. سسٹر نسرین باقی لوگ اپنے مائک بند کر لیں. سسٹر نسرین حل شاء خیرن یہ ماضی ہے کیا اس نے بلائی کو چاہا ما شاء بلائی چاہنا تو اچھی بات ہے نا اس کے لیے جی کیا استعمال کریں گے نام نام شاء خیرا خیرن حل شاء خیرن کیا ان سب نے بلائی چاہی نعم یہ جو غائب کا صیغہ ہوتا ہے نا اس کے لیے سیم آتا ہے وہی ورڈ آئے گا شاء نام شاء خیرن. حل شئتا خیرن کہ آپ نے بھلائی کو چاہا تو کیا جواب ہوگا نعم شئنا خیرن نام شئتو نعم ہاں سنگل ہے نا دیکھیں ہاں اشارہ دیکھا کریں گے اشارہ میں کر رہا ہوں نام شئتا سنگل اشارہ ہے تو اس کے لیے آئے گا شئتو. حل شئتم خیرا نعم شئنا خیرن نا خیرن ماشاء اللہ. الحمدللہ ہم نے یہ جو افعال اب پڑھے تھے ان سب کی ہم نے پریکٹس کی ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے قالا زادہ اور شاہ کے طریقے پر آنے والے جو افعال ہیں جو ہم نے جن کا اعادہ کیا یہاں پر ورب بک کے اندر آپ کے سامنے یہ سلائیڈ ہوگی اس طرح سے آپ نے اس کو لکھنا ہوگا. فعل ماضی مضارع فعل امر اسم فاعل اسم مفعول اور اس کے بعد مصدر آلریڈی لکھا ہوا ہے تو آگے مصدر کا ترجمہ لکھنا ہوگا آپ لوگ. یہ کرنے کے بعد آپ لوگوں کا یہ لیسن مکمل ہو جائے گا. الحمدللہ ہمارا آج کا جو لیسن ہے 5A کا گرامر پارٹ الحمدللہ مکمل ہوا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 5 اشارہ B. گرامر کے اعادے میں ہم افعال کا اعادہ جو کر رہے ہیں اس میں ہمارے آج کے جو افعال ہیں وہ ہیں دا ہدا ظنہ اور دلہ کے سٹائل پر آنے والے افعال ان کا اعادہ کریں گے. آج افعال کا اعادہ کرتے ہوئے ہم ان سلائڈ کو ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو سٹائل پڑھے ہیں 4 سٹائل ہیں فتح نصرہ ضربہ اور سمعہ. اور کمزور حروف ہم پڑھ رہے ہیں اس کورس میں. کمزور حروف الف واو یا جو آتے ہیں ان والے افعال پڑھ رہے ہیں کہ یعنی وہ افعال جن میں کمزور حروف آتے ہیں. کبھی تو وہ کمزور حرف شروع میں آتا ہے جیسے وہابا وعدہ کبھی درمیان میں آتا ہے جیسے قالا اور زادہ اور کبھی کمزور حرف آخر میں آتا ہے جیسا کہ دعا اور حدا. اور ڈبل حرف والے افعال ہم نے پڑھے تھے ظنہ اور ذلہ. اب تک ہم نے جن افعال کا اعادہ کیا ہے وہابا پہ آنے والے وعدہ قالا زادہ ان پر آنے والے افعال کا ہم نے اعادہ کر لیا ہے اب تک.
कमज़ोर अफ़ाल में से, क्योंकि पहले हमने शुरू में जब इयादा शुरू किया था, हमने लेसन नंबर 4A से जब हमने इयादा शुरू किया तो हमने पहले उन अफ़ाल का इयादा किया था जो सेहतमंद अफ़ाल हैं, सेहतमंद अफ़ाल का इयादा किया था हमने, और अब उसके बाद हमने इयादा शुरू किया था उन अफ़ाल का जो कमज़ोर हरूफ वाले हैं, वहाबा, वादा, काला, ज़ादा, इनका हो गया। और इनके स्टाइल पर आने वाले जितने भी अफ़ाल थे उन सब का हमने इयादा किया। तो आज का जो हमारा होगा अफ़ाल होंगे वो है दा, हदा, सन्ना और ज़ल्ला, जो बाकी रह गए हैं इनका इयादा हम करेंगे, यानी इन अफ़ाल का भी और इनके स्टाइल पर आने वाले जितने भी अफ़ाल हैं उनका हम इयादा करेंगे 6 ताबियों के साथ। तो इयादा करते हैं शुरू। आज सबसे पहला कौन सा स्टाइल है? दा। तो सबसे पहला स्टाइल है दा। इसके स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल हम देखेंगे आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो दा का टेबल हमने याद किया था, इसको यादा कीजिए। दा, इसके रूल लेटर क्या है? दाल, आइन, वाव। इसके आखिर में जो अलिफ है असल में वाव था, जैसा कि यदू में हमें पता चल रहा है। दा, उसने पुकारा। दा, यदू, उदू, दाइन, मदऊन, दुआउन। आयत हमने पढ़ी थी वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, याद रहेगा। साथ साथ आप लोग इशारे करते जाएं ताकि आपको ये सारे अफ़ाल का यादा आसान हो जाए और याद भी रहे। दा के स्टाइल पर आने वाला एक फेल हमने पढ़ा था तला। तला, उसने तिलावत की। तला, यतलू, उतलू, तालिन, मतलुवन, तिलावत, तिलावतुन इसका मस्तर है। आयत का टुकड़ा है इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि। तो तला, यतलू हमने पढ़ा था टेबल दा के स्टाइल पर आने वाले। एक और था खला। खला का मतलब क्या है? वो अलहदा हुआ। खला, यखलू, उखलू, खालिन, डैश, खुलूवन। तो आयत हमने कौन सी पढ़ी थी? व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, ये मुनाफिकीन के मुतल्लिक हमने शुरू के लेसन्स में पढ़ी थी, जब अपने शैतानों की तरफ जब अलग होते हैं तो उस वक्त वो उनको ये कहते हैं। तो हमने दा के स्टाइल पर आने वाले जो दो अफ़ाल थे तला और खला को हमने रिवाइज किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखेंगे हदा के स्टाइल पर आने वाले जो अफ़ाल हैं, हदा और इसके स्टाइल पर आने वाले जो तमाम अफ़ाल हैं उन सब का असल जो बाब है वो दरबा ही है, लेकिन हदा का स्टाइल हम आसानी के लिए हदा का स्टाइल कह लेते हैं इसको। हदा, उसने हिदायत दी। हदा, यहदी, इहदी, हादिन, महदीयुन, हिदायतुन। रूल लेटर कौन से हैं इसके? हा, दाल, या। कमजोर फेल है। जजा, जजा, यजजी, इजजी, जाजिन, मजजियुन, जजाउन। आसान सा जुमला है, जज़ाकल्लाहु खैरा। जरा, पहले जजा था जा के साथ, अब ये रॉ है। जरा, जीम रॉ या स्क्रू लेटर्स हैं। जारी हुआ। जरा, यजरी, इजरी, जारिन, डैश, जरयानुन। इसका मस्तर क्या है? जरयानुन। तजरी मिन तहतिहल अनहार, ये आयत मशहूर सुनते रहते हैं कि जन्नत की बागात हैं उनके लिए जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। हदा के स्टाइल पर आने वाला एक और फेल है अता। अता, यती, ईती, आतिन, मतीयुन, इतियानुन। हमने आयत पढ़ी थी फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। कौन से लेसन में आई थी? जहां पे कुरान का चैलेंज हमने पढ़ा था 3D में, वहां पे आई थी कि तुम ले आओ इस जैसी कोई सूरत। तो ये कुरान का चैलेंज हमने जो पढ़ा था उसमें आया था फ़अतू, उसी से अता याती।
मशा वो चला, मशा यमशी इमशी, माशिन डैश मशयुन चलना। रेफरेंस आयत हमने पढ़ी थी कुल्लमा अज़ा लहुम मशौ फीही। कौन से लेसन में आयत आई थी? बारिश की मिसाल। बारिश की मिसाल। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे हमें पता मशाओ वो चलते हैं, मशा मशाओ, इशारा नजर आ रहा है आपको? मशा मशाओ, तो उससे है कुल्लमा अदा लहुम मशाओ फीही। तो अब हमने पढ़े हदा के स्थान पर आने वाले 4 फेल, जजा, जरा, अता, मशा। माशाल्लाह हमने 8 अफ़ाल जो अब तक हम पढ़े हैं, दा और इसके हदा के स्थान पर आने वाले, ये हमने मशक किया जो, तो ये 910 मरतबा आए हैं कुरान पाक। तो 8 अफ़ाल हैं। और अब ये जो मुख्तलिफ स्टाइल से आते हैं ना, इनके जैसे कोई माजी का स्टाइल है, कोई मुजारे का स्टाइल है, कोई फेल अमर का स्टाइल है, तो इस मुख्तलिफ स्टाइल से ये फेल आते हैं, लेकिन बेसिक जो रूट लेटर है वो यही होता है। ठीक है, तो ये सब दा और हदा के स्टाइल पर आते हैं। तो इनके स्टाइल पर आने वाले और भी कुछ अफ़ाल हो सकते हैं जो हमें अगर देखें हम उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसी स्टाइल पर, इसी साउंड पर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 अफ़ाल हो गए, दा और हदा के स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल हमने सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद हम सीखेंगे ज़न्ना। अब ज़न्ना जो फेल है हम जानते हैं कि डबल हरफ वाला फेल है, इसमें रूट लेटर में 2 हरफ एक जैसे हैं। तो ज़न्ना और इसके स्टाइल पर आने वाले जो अफ़ाल हैं उनका असल बाब क्या है? नासारा, लेकिन आसानी के लिए हम इनको कहते हैं कि ये ज़न्ना के स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल हैं। ज़न्ना उसने गुमान किया, ज़न्ना या ज़ुन्नु, ज़ुन्ना, ज़ानुन, मज़नूनुन, ज़न्नुन। ठीक है, इन्ना बाज़ ज़न्नि इस्मुन, बेशक बाज़ गुमान गुनाह है। ये हमने इसके लिए जुमला सीखा। रद्दा ये भी ज़न्ना की तरह है, रद्दा यरुद्दु, रुद्दा, रादुन, मरदूदुन, रद्दुन, इन्ना रादूहु इलैका, रद्दा उसने लुटाया, उसने वापस किया। तो ये भी ज़न्ना की तरह है। ज़न्ना में 2 नून है, यहाँ पर 2 दाल है। इसी तरह एक और फेल है मद्दा, ये भी ज़न्ना की तरह है, इसमें 2 दाल आ जाते हैं। मद्दा उसने खींचा, मद्दा या मुद्दु, मुद्दा, मादुन, ममदूदुन, मद्दुन, वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, अल्लाह ताला उनको उनकी सरकशी में ढील देता है, उनको खींचता है। यह आयत भी हमने मुनाफिकीन के मुतल्लिक पढ़ी थी। तो ज़न्ना के स्टाइल पर आने वाले जो हमने अफ़ाल पढ़े, रद्दा और मद्दा, सेम इनका साउंड है। अल्हम्दुलिल्लाह रद्दा और मद्दा को हमने सीख लिया ज़न्ना के स्टाइल पर। अब इसके बाद आखिरी जो स्टाइल है वो है ज़ल्ला। नेक्स्ट हम देखते हैं ज़ल्ला। अच्छा, ज़ल्ला जो है आप देख रहे हैं कि इसमें भी ज़न्ना की तरह डबल हरूफ हैं। ज़न्ना में 2 नून थे और ज़ल्ला में 2 लाम आ जाते हैं। ठीक है, तो ज़ल्ला के स्टाइल पर आने वाले, लेकिन फ़र्क इसमें क्या है कि ज़न्ना नासरा के पैटर्न पर आता है और ज़ल्ला दौराबा के पैटर्न पर आता है। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं ज़ल्ला के इसके स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल को। ज़ल्ला वो गुमराह हुआ। एक बात यहाँ पर इस में रखें, अक्सर ये क्वेश्चन आता है जब आप अफ़ाल के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि शुरू में जब हमने ग्रामर शुरू की थी तो हमने एक स्लाइड देखी थी जिसमें इसम, फेल और हरफ की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। इसम की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि जिसके शुरू में अलिफ लाम हो या आखिर में तनवीन हो,
यानी डबल ज़बर, डबल ज़ेर, डबल पेश हो, ये इसम की डेफिनेशन थी। और फेल की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि जिसके अंदर किसी काम के होने या करने का करना पाया जाए, होना या करना पाया जाए और उसमें कोई ज़माना भी हो। फेल की डेफिनेशन क्या थी? इसमें किसी काम का होना या करना पाया जाए। अब किसी काम का होना पाया जाए, वो वाले जो अफ़आल हैं आमतौर पर अभी हम इस कोर्स में पढ़ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सुलासी मुजर्रद। जब किसी काम का करना पाया जाए तो वो अफ़आल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कोर्स में, जिसको हम मजीद भी कहते हैं। अब सेम उस पे एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक फेल बता रहा हूँ, जो जैसे कि सामने आ गया ज़ल्ला। अब ज़ल्ला का मतलब है वो गुमराह हुआ। ज़ल्ला का क्या मतलब है? वो गुमराह हुआ। इसी तरह अगर इस ज़ल्ला के वर्ड के साथ हम किसी एक और हरफ का इजाफा करें तो वो बन जाएगा अदल्ला। शुरू में हमजा का इजाफा कर दें अगर, उसका तर्जुमा होगा उसने गुमराह किया। मैं आपको मिसाल ही देना चाह रहा हूँ कि फेल में किसी काम का होना या करना पाया जाता है किसी ज़माने में, तो यहाँ पे काम का होना है, वो गुमराह हुआ। अगर इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दे रहे, जैसे कि मजीद भी में आगे नेक्स्ट कोर्स में पढ़ेंगे, उसमें उसने गुमराह किया। ये बात क्लियर होगी सबको? तो ज़ल्ला जो है वो गुमराह हुआ, या ज़िल्लु वो गुमराह होता है, ज़िल्ला गुमराह हो, ज़ालुन डैश ज़लाला। ज़लाला किसे कहते हैं? वलद्दालीन। इसके लिए हमने आसान सा एक रेफरेंस जुमला पढ़ा। ज़लाला गुमराही को कहते हैं। तो ज़ल्ला के बाद है इसी तरह का खर्रा। खर्रा में भी डबल हरफ हैं। तो ज़ल्ला और ज़न्ना में फ़र्क हमने इस तरह सीखना है कि ज़न्ना जो है वो नासरा के पैटर्न पर है और ज़ल्ला ज़राबा के पैटर्न पर है। बाकी तकरीबन सेम है, इनका माजी सेम है, लेकिन मुज़ारे में जाकर चेंज हो जाते हैं। अब खर्रा देखने में तो ज़न्ना की तरह लग रहा है माजी में, लेकिन जब इसका मुज़ारे हम पढ़ते हैं या खिर्रु है, तो वहां पर हमें फ़र्क नजर आता है कि ये ज़ल्ला की तरह है, ये ज़न्ना की तरह नहीं है। खर्रा का मतलब क्या है? गिर पड़ा। खर्रा वो गिरा, या खिर्रु खिर्रा, खारुन डैश खर्रुन, व खर्रु लहू सुज्जदा। हक्का ये भी ज़ल्ला की तरह है। हक्का या हिक्कू, हिक्का ज़ेर के साथ हिक्का, जैसे ज़िल्ला या हिक्का। हकीकुन डैश हक्कुन, वतवासौ बिल हक्की, और तुम एक दूसरे को वसीयत करो, एक दूसरे को तलकीन करो हक की। अब हमने ज़ल्ला पे स्टाइल बनाने वाले जो दो अफ़आल थे, खर्रा और हक्का, को हमने सीखा, और इस तरह से हमने जो 6 अफ़आल सीखे। अब ये 6 अफ़आल कौन से सीखे थे? अब इस स्लाइड पे देखें, रद्दा, मद्दा, खर्रा, हक्का, और इस तरह से इससे पीछे जो अफ़आल आए थे ज़न्ना और ज़ल्ला, इन सब को मिला तो 6 बनते हैं टोटल। तो 6 अफ़आल हमने के मशक किया, ये कुरान पाक में 525 मरतबा आए हैं। तो कुरान पाक में तकरीबन 90 अफ़आल ऐसे हैं जो कि 1350 मरतबा आए हैं। तो ये सारे के सारे अफ़आल जो हैं ज़न्ना और ज़ल्ला के स्टाइल पर आते हैं। इस एतबार से अगर हमने ये स्टाइल सीख लिया है, ज़न्ना का और ज़ल्ला का स्टाइल हमने सीख लिया है, इनके साउंड्स हमने सीख लिए हैं, तो इंशाअल्लाह इस स्टाइल पर जितने भी अफ़आल आएंगे कुरान पाक में, उनको हम आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, उनके टेबल्स बना सकते हैं। नहीं तो कम से कम उनकी 6 चाबियाँ तो बना ही सकते हैं। ठीक है, 6 चाबियाँ बना लेंगे तो पूरा टेबल भी बनाना आसान होगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन अफ़आल का इयादा कर लिया है। अब देखते हैं इन अफ़आल को अरबी बोलचाल में। बहुत ही आसान लेसन है आज का। तो अरबी इसके ये अफ़आल सारे के सारे वो है जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, इनकी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो अरबी बोलचाल है इसका सिर्फ हमने इयादा करना है। इसको आप देखते जाइए और साथ साथ इसके इशारात करते जाएं। ठीक है। हल तलावतल कुराना, क्या तूने कुरान की तिलावत की? माजी है। नाम तलावतु अल कुराना, तिलावत की कुरान की माजी है। हल तलाव तुम अल कुराना, नाम
तलौना अल कुरान, क्या तुम सब ने तिलावत की कुरान की? हम सब ने तिलावत की। हल ततलू, ततलू क्या ये मुजारे है, क्या तुम कुरान की तिलावत करते हो? नाम अतलू, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ। हल ततलून अल कुरान, क्या तुम सब कुरान की तिलावत करते हो? नाम नतलू, हम सब कुरान की तिलावत करते हैं। उतलू अल कुरान, उतलू अल कुरान, कुरान की तिलावत कर, तो जवाब क्या होगा? अतलू अल कुरान, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, करूंगा। उतलू अल कुरान जमा कैसे क्या? उतलू तुम सब तिलावत करो कुरान की। नतलू अल कुरान, हम सब कुरान की तिलावत करते हैं या करेंगे। दोनों मीनिंग आते हैं, प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी। इसके बाद फेल है अता, अतईता, हल अतईता, क्या तूने? अता का क्या मतलब होता है? अता याती, वो आया। वो आया। नाम अतईतु, मैं आया। हल अतईतुम, नाम अतईना, हम सब आए। अब तो अरबी बोलचाल हमारे लिए बहुत ही आसान हो गई है कि हमें कैसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना है। नाम या ला तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसमें हमने ता का जवाब तू से आता है, तुम का जवाब ना से आता है, ये तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से आप सीख चुके हैं। हल ताती, नाम आती। हल तूना, नाम नती, हम सब आएंगे। ये मुजारे हैं, ये दोनों क्वेश्चन मुजारे के मुतालिक है। मशा, मशा का हमने फिर पढ़ा था, वो चला। इमशी, ये अमर है ना, इमशी तू चल। अमशी, मैं चलता हूँ, मैं चलूंगा। इमशू, तुम सब चलो, जवाब क्या होगा? नमशी, हम सब चलेंगे। माशाल्लाह। मशा के बाद ये जललता, जल्ला का फेल हमने पढ़ा। हल जललता, क्या तू गुमराह हुआ, ये माजी है, तो क्या जवाब है इसका? माँ मा, ज़ललतु। मा माशाल्लाह, ज़ललतु, इसका जवाब मा से आना है, क्योंकि नेगेटिव हम इसको कहेंगे। मा ज़ललतु, ठीक है। हल ज़ललतुम, जवाब क्या आएगा? मा माँ ज़ललना। ज़ललना। हल तदिल्लु, क्या तू गुमराह होता है? ला मुजारे है। अज़िल्लु। अज़िल्लु, ला अज़िल्लु, माशाल्लाह। हल तज़िल्लूना, क्या तुम सब गुमराह होते ला हो? नज़िल्लु। ला नज़िल्लु, ला नज़िल्लु, हम सब गुमराह नहीं होते। माशाल्लाह। अब हमने दा, हदा, जन्ना और जल्ला की स्टाइल पर आने वाले जो इन अफ़ाल का हमने इनकी अदा किया है। अब उसी पे आपके पास जो वर्क बुक का पेज है, उसमें भी ये सारे अफ़ाल दिए गए हैं जिनका हमने अदा किया। आपने इनको वर्क बुक में फिल करना है। माजी, मुज़ारे, फ़िल अमर, इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल लिखना है। आखिर में मस्दर लिखा गया है और आप बाद में मस्दर का तर्जुमा लिखेंगे। अगर वर्क बुक नहीं है, हो सकता है उसमें माजी का तर्जुमा पूछा गया हो, तो माजी का तर्जुमा लिख देना है। तो दोनों के तर्जुमा में थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये नेक्स्ट पेज भी है, जो कि ज़्यादा अफ़ाल हैं आज के हमने जो रिवाइज किए 4 स्टाइल पर आने वाले। तो इसके साथ हमारा आज का लेसन मुकम्मल होता है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और आगे और इसको याद करने की भी तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व